बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज हम आपको शब बारात की हकीकत के मुतालिक कुछ अर्ज़ करेंगे, जिसके बारे बहुत सारे लोगों ने मशहूर कर रखा है कि इस रात की कोई हकीकत नहीं है या इसमें कोई मग़फ़िरत वाला ये सीन नहीं है। ये बिल्कुल ज़ईफ़ और माज़अल्लाह जाली रिवायात तक कह दिया जाता है और ज़रा भी खौफ खुदा नहीं आता। तो इस हवाले से मैं बग़ैर किसी तमहीद के मुख्तसर से दौरानिए में चंद हवाला जात जनाब के गोश गुजार करता हूँ, ताकि हमें पता चले कि इस रात की क्या अहमियत है और इसमें अल्लाह ताला की कितनी रहमतें बरसती हैं। ये सबसे पहले मेरे हाथ में है अल एहसान बितरतीब सही इब्ने हिब्बान। ये हदीस पाक की मशहूर व मारूफ किताब है सही इब्ने हिब्बान। इसमें इमाम इब्ने हिब्बान ये हदीस पाक लाए हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि यत्तलिउल्लाहु इला खल्क़िही फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन, कि अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान यानी 15वीं शाबान की रात अपनी मखलूक पे तवज्जो फरमाता है और अपनी मखलूक की बख्शिश फरमाता है, सिवाय मुशरिक के जिसने शिर्क किया हो या कीना परवर जो दिल में खोट रखता है, बुग़्ज़ रखता है, कीना रखता है। अल्लाह ताला इस रात उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाता, इल्ला ये कि वो तौबा कर ले, मुशरिक शिर्क से तौबा कर ले, अल्लाह का बंदा बन जाए और कीना परवर जो है अपने दिल से कीना निकाल ले अपने मुसलमान भाई के लिए। तो ये सही इब्ने हिब्बान की 5675 नंबर हदीस है। जो मेरे पास नुस्खा है दारुल फ़िक्र का, उसमें ये रिवायत का नंबर 5675 है। बाज़ नुस्खों में 5665 नंबर भी है। तो ये बिल्कुल सही हदीस है, इमाम इब्ने हिब्बान अपनी सही में लाए हैं और यही हदीस फिर आगे इसकी सेहत भी है। ये हदीस इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी अल-मुअजमुल कबीर में 16639 नंबर रिवायत दर्ज की है और वही इबारत है यत्तलिउल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन। बिल्कुल ये सही सनद के साथ है, इसकी सेहत के आगे ये, और ये एक ही नहीं है तबरानी की, ये दूसरी किताब में भी है इनकी। ये अल-मुअजमुल औसत मेरे हाथ में है इमाम तबरानी की। ये दारुल कुतुबिल इल्मिया की किताबें, पहली दारुल फ़िक्र की थी, इसमें भी यही इबारत है और इसके नीचे ये 6776 नंबर हदीस है अल-मुअजमुल औसत की, और इसमें इसको हसन लिखा है। इसके मुहक्किक ने इसे मोहम्मद हसन इस्माइल अश-शाफ़ई, ये इसके मुहक्किक हैं और उन्होंने इसे बिल्कुल हसन लिखा है। ये दारुल कुतुबिल इल्मिया की छपी हुई किताब है। तो ये बिल्कुल सही सनद के साथ हदीस है और बल्कि और भी, ये मेरे हाथ में है हिलियतुल औलिया, ये दारुल हदीस काहिरा की छपी हुई किताब है। इसकी जिल्द नंबर 4 है और इसका सफ़ा नंबर 222 है। इसमें भी यही रिवायत हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली है और इसकी सनद को भी हसन लिखा है। ये दारुल हदीस काहिरा का छपा हुआ नुस्खा है और इसकी सनद बिल्कुल हसन लिखी है इन्होंने, ये हिलियतुल औलिया, ये आप देख सकते हैं। तो भाई ये बिल्कुल सही हदीस है, इसको मतलब ऐसे ही ज़ईफ़ कहना माज़अल्लाह। और फिर आगे ये मेरे हाथ में है मजमू ज़वाइद, इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उसमें भी उन्होंने ये हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस पाक लिखी है और इसमें वो लिखते हैं कि आगे रवाहु तबरानी फ़िल कबीर वल औसत, वही कबीर और औसत में तबरानी ने इसे रिवायत किया है। व रिजालुहुमा सिक़ात, और इसके सारे रावी सिका हैं।
یہ مجموع الزوائد، اور یہی حدیث پھر امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر لکھا ہے، اور یہ دارالکتب العلمیہ کا یہ نسخہ ہے، اور اس کی حدیث نمبر 4247 ہے، اور اس کا صفحہ 658 ہے۔ اس میں یہ روایت یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی روایت لکھ کر آگے کہتے ہیں بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ بالکل صحیح ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی روایت پھر آگے شعب الایمان میں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، یہ حدیث کا نمبر ہے 3833، اور پھر آگے جا کر وہ لکھتے ہیں کہ تحقیق ہم نے اس کو روایت کیا ہے کئی طریقوں سے، اور اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ حدیث کے لیے کچھ اصل ہے، تو یہ بالکل صحیح۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اس کی اصل ہے۔ اتنے محدثین جب اس کو صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ کیسے ضعیف ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک روایت بھی ہے۔ روایتیں تو بے شمار ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی ویڈیو ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، یہ میرے ہاتھ میں البحر الزخار یعنی مسند بزار، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ 206 ہے۔ اس میں وہ حدیث پاک لائے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ينزل اللہ تبارک و تعالی الى سماء الدنیا فیغفر لعباده الا ما كان من مشرک او مشاہن لاخیہ۔ اس کے نیچے امام ابن بزار یہ 292 غالباً یہ ان کا سن وفات 292 ہجری ہے جی، یہ بڑے قدیم محدث ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند کے متعلق فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ فِي إِسْنَادِهِ شَيْءٌ فَجَلَالَةُ أَبِي بَكْرٍ تُحَسِّنُهُ، فرماتے ہیں کہ اگر اس کی سند میں کوئی بات ہے بھی یعنی کوئی کمزوری، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت نے اسے حسین کر دیا ہے۔ وعبد الملک ابن عبد الملک لیس بمعروف، کہتے ہیں اس کا ایک راوی عبد الملک معروف نہیں ہے۔ وقد روا ھذا الحدیث، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے اہل العلم یعنی محدثین کی ایک جماعت نے، اہل علم محدثین نے روایت کیا ہے، وَنَقَلُوهُ، اور اسے نقل کیا ہے، وَاحْتَمَلُوهُ، اور اس پہ اعتماد کیا ہے، وَذَكَرْنَا لِذَلِكَ، اس لیے ہم نے بھی اسے یہاں ذکر کیا ہے، یعنی اس حدیث پہ اعتماد کیا ہے امام بزار نے۔ اور اسی حدیث کو پھر امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں نقل کیا ہے، یہ السنہ اس کا صفحہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور یہ صفحہ 354 ہے، اور یہ سعودی عرب سے ریاض سے چھپی ہے، اور اس کے محقق باسم بن فیصل الجوابرہ ہیں، استاد العزیز بکلیت اصول الدین بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ الریاض، اور اس کو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو 521 نمبر پر روایت کیا ہے، اور اس کی سند بالکل حدیث صحیح لکھا ہے۔ یہ السنہ ابن ابی عاصم، یہ بالکل حدیث صحیح انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں، یہ میرے ہاتھ میں سلسلہ احادیث صحیحہ، اس میں یہ ناصر الدین البانی کی ہے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری والی روایت یہاں 3407 نمبر پہ لکھی ہے، اور انہوں نے اس کو صحیح لکھا ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں، ابن ماجہ والی 3407 نمبر، اور یہ اسلام 360 ایپ میں بھی سلسلہ احادیث صحیحہ نکالیں نا، تو یہ اس میں بھی بالکل انہوں نے صحیح لکھا ہے اسے۔
یعنی یہ نہیں ہے کہ ان روایتوں کو تمام نے اجماعی طور پہ ضعیف لکھا ہے، کسی نے اگر ضعیف لکھا ہے تو دوسرے صحیح بھی لکھ رہے ہیں، اور کثرت کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل والی کو تو محدثین نے صحیح لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ والی روایت جو مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے اور ترمذی کے اندر ہے اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، اس کو امام، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، ابھی یہ میں اختصار کی وجہ سے ساری نہیں دکھا رہا۔ یہ میرے ہاتھ میں الجامع الصغیر دارالکتب العلمیہ کا نسخہ ہے، اس کی حدیث نمبر 1942، اس میں امام جلال الدین سیوطی نے حضرت ام عائشہ صدیقہ والی حدیث کو بالکل صحیح لکھا ہے کہ شعبان کی نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ میری امت پہ نظر کرم فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اس امت کی بخشش ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی رات ہے، اس میں یہ بہت ساری احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد بن حنبل کے اندر، اس کو بھی محدثین نے صحیح لکھا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں ہے مسند امام احمد بن حنبل، یہ دارالسلام کا نسخہ ہے، دارالسلام ریاض کا یہ نسخہ ہے، اور ایک ہی جلد میں انہوں نے پوری مسند امام احمد بن حنبل شائع کی ہے، اور اس کا صفحہ ہے 461 اور حدیث کا نمبر ہے 6642، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت آئی ہے، یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین مشاہن وقاتل النفس۔ اور اس کے آگے لکھتے ہیں، اس کی کہ محقق نے لکھا ہے حدیث صحیح بشواہدہ، یعنی یہ حدیث بالکل صحیح ہے اپنے شواہد کی وجہ سے، کہ ان احادیث کے شواہد بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے حسن طرق ہیں اور بہت سارے صحیح ہیں اور ضعیف بھی ہیں، اور کچھ حسن اور ضعیف مل کر یہ صحیح کے درجے کو پہنچا رہے ہیں، اپنے شواہد کی وجہ سے اسے صحیح کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اور بھی یہ کئی کتابوں میں ہیں۔ الغرض یہ شعب الایمان کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں، اس کے علاوہ مقبول تابعی سے صحیح سند کے ساتھ مقبول تابعی تک مرسل روایت ہے، گویا تابعین کے زمانے میں اس رات کی حیثیت تھی۔ اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب الام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت کتنی عظیم ہے یہ اہل علم پہ مخفی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے استاد اور امام ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الام، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ 238 ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پہنچا ہے، یعنی انہیں کن سے پہنچنا تھا؟ صحابہ کرام سے، تابعین سے، اور یہ جو فرماتے ہیں نا ہمیں پہنچا ہے، یہ شعب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور اسی طرح کی روایتیں مولا علی سے بھی ملتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں پہنچا ہے کہ ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال، کہ بے شک 5 راتوں میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، فی لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، و لیلۃ الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کی رات، و لیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات، و اول لیلۃ من رجب، اور رجب کی پہلی رات، و لیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی 15ویں رات۔ یہ کتاب الام ہے، امام شافعی فرما رہے ہیں۔ دیکھیے اتنے بڑے محدثین، پوری امت کے امام یہ فرما رہے ہیں، اور یہی اور مولا علی علیہ السلام کا قول مبارک امام ابن جوزی نے اپنی کتاب التبصرہ، اور اس کی 2 جلد اور صفحہ 20 ہے، اس پہ انہوں نے مولا علی سے روایت کیا ہے کہ آپ پسند فرماتے تھے، یعجبنی ان یفرغ الرجل نفسہ فی 4 لیال، مولا علی فرماتے تھے مجھے وہ بندہ پسند ہے
کہ جو 4 راتوں میں اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے یعنی عبادت کے لیے، یعنی بالکل دنیا کے کام کاج چھوڑ کے ان 4 راتوں میں زیادہ کوشش کرتا ہے. اس میں عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی، اور شعبان کی 15ویں اور رجب کی پہلی رات. اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں ہمیں پہنچائی یہ باتیں بزرگوں سے. اور یہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال ہیں اور احادیث ہیں جن کو صحیح کہا گیا ہے، حسن کہا گیا ہے، اور سب نے ضعیف نہیں کہا. اور امام احمد بن حنبل کی روایت پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا ابن لہیہ کا، تو یہ ابن لہیہ ضروری نہیں ہے کہ اسے سب نے ہی، اتنا وہ گیا گزرا بھی نہیں ہے کہ اسے تمام نے اجماعی طور پہ ضعیف کہہ دیا ہے. بس لین الحدیث کہا گیا، حدیث میں نرمی برتنے والا ہے. اور اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی طبقات الحفاظ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وثقہ احمد وغیرہ، کہ امام احمد نے اور دیگر محدثین نے ابن لہیہ کی تصدیق کی ہے، یعنی اسے ثقہ قرار دیا ہے. تو اس حوالے سے یہ روایت قابل حجت ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اگر بالفرض جن لوگوں کو اپنی تحقیق پہ بڑا ناز ہے کہ یہ بالکل ضعیف ہی کرنی ہے، اتنے بڑے محدثین کے تحسین کے بعد ضرورت نہیں رہ جاتی کسی کی کہ وہ اسے ضعیف کہے تو ہم اس کی قول کی طرف توجہ کریں. اتنے بڑے لوگوں نے اسے صحیح کہہ دیا. اور یہ ساری احادیث اور بھی بے شمار احادیث ہیں، کئی صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے بڑے اقوال مروی ہیں. لیکن میں مختصر کرتے ہوئے اسے ہم نے چند چیزیں پیش کی ہیں. اور اگر بالفرض یہ ضعیف بھی ہوتی تو ضعیف فضائل میں تو مقبول ہوتی ہے، اس پہ عمل کرنا بھی جائز ہوتا ہے. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب الاذکار ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ اس میں فرماتے ہیں، امام نووی شارح مسلم، آپ فرماتے ہیں کہ محدثین اعظام اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ فضائل، ترغیب اور ترہیب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے جب تک کہ وہ موضوع نہ ہو. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، تو مستحب ہے، مطلب اللہ سے بخشش مانگیں اور اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے. اصل میں تو اس روایت پہ ہمارا اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بخشش فرماتا ہے. مشرک اور کینہ پرور کے سوا سب کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، اور ہمارا یقین بھی ہے اس پہ. اس کے علاوہ یہ فتاوی نظیریہ شیخ نذیر حسین محدث دہلوی شیخ الکل، یہ مکتبہ اصحاب الحدیث سے چھپا ہے. اور یہ ان لوگوں کی طرف سے جن کی طرف سے بہت زیادہ یہ اعتراضات آتے ہیں کہ کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ایسی باتیں اور عوام کو ڈرا دیتے ہیں، شدت کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے. اس میں صفحہ 565 ہے جی، پہلی جلد ہے فتاوی نظیریہ کی. اس میں وہ ایک روایت لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو حافظ ابن حجر نے تقریب میں ضعیف کہا ہے، لیکن اس کا ضعیف ہونا ثبوت جواز و استحباب کے منافی نہیں. یہ شیخ نذیر حسین دہلوی صفحہ 565 ہے، پہلی جلد فتاوی نظیریہ کی. اور یہ ایک اور فتاوی ہے، فتاوی ثنائیہ، یہ ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کا. اس میں بھی وہ 500 اور تقریباً یہ 505 صفحہ پر لکھتے ہیں ایک حدیث کے متعلق. وہ کہتے ہیں اس کے راویوں میں ایک راوی عبدالعزیز بن عبد الرحمن اگرچہ متکلم فی ہے، جیسا کہ میزان الاعتدال وغیرہ میں مذکور ہے، لیکن اس کا متکلم فی ہونا ثبوت جواز و استحباب کے منافی نہیں، کیونکہ حدیث ضعیف سے جو موضوع نہ ہو استحباب و جواز ثابت ہوتا ہے. دیکھیے یہ ساری بات. اور اسی صفحے پہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا لیکن اس کا ضعیف ہونا ثبوت جواز و استحباب کے منافی نہیں ہے. اور آگے ایک سوال کے جواب دیتے ہیں صفحہ 508 پہ. کہتے ہیں بعد نماز فرض ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر 2 روایتوں میں آیا ہے، جن کو حضرت میاں صاحب دہلوی نے اپنے فتاوی میں نقل کیا ہے. وہ ضعیف ہیں، مگر ضعیف حدیث کے ساتھ بھی
جو فعل ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتا، ایسا تشدد کرنا اچھا نہیں۔ 508 صفحہ ہے، فتاوی ثنائیہ جلد اول ہے۔ اور پھر آگے نصف شعبان کی رات کے متعلق خصوصی طور پہ ان کی تحریر ہے 654 صفحہ پہ۔ یہاں 654 صفحہ پہ سوال ہوا ہے 15ویں شعبان کو شب قدر کا کوئی ثبوت ہے؟ اس شب کو ثواب جان کر تلاوت یا عبادت کرنا کیسا ہے؟ یہ عبد الماجد بریلی سے سوال کرتے ہیں۔ 654 صفحہ فتاوی ثنائیہ۔ جواب، اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں، یعنی جو ضعیف روایتیں مانتے ہیں وہ بھی آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے، بلکہ بحکم انما الاعمال بالنیات موجب ثواب ہے۔ تو یہ تشدد آج کل آ گیا ہے، پہلے تو لوگ یہ تشدد نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی آگے صراط مستقیم میں شاہ اسماعیل دہلوی نے بھی اسی شب برات کے متعلق لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اطلاع دینے اور جتلانے کے بغیر بقی میں تشریف لے جاتے اور دعا کرتے، اور صحابہ میں سے کسی کو امر نہ فرماتے کہ اس رات قبروں پر جا کر دعا کرنی چاہیے۔ حکم نہیں تھا، جاتے تھے بغیر بتائے۔ یہ مولانا اسماعیل دہلوی صراط مستقیم صفحہ 109 پہ لکھ رہے ہیں۔ چہ جائے کہ آپ نے تاکید کی ہو، پس اگر اب کوئی شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق کے واسطے شب برات کو صلحاء کا مجمع کر کے کسی مقبرہ میں بہت ساری دعائیں کر لے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باعث اسے ملامت نہیں کر سکتے، لیکن اس قدر سمجھنا چاہیے کہ یہ امر ہوتے ہوتے رسم بن جائے گا، یعنی اگر دعا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو اسے حضور کی مخالفت کہہ کر مطلب مخالفت نہیں کی جائے گی، تو یہ یعنی اتنا وہ بھی جائز مانتے ہیں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ شب برات کو حضور تشریف لے جاتے تھے، جبکہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں 15ویں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقی تشریف لے گئے اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی رات کو، اور اما عائشہ صدیقہ پیچھے گئیں تو آپ نے فرمایا، عائشہ تو نے کیا سمجھا تھا کہ اللہ رسول نے تیرے ساتھ خیانت کی؟ اس طرح کا ملتا جلتا مضمون جو ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، ترمذی، لیکن وہ ضعیف ہیں، لیکن یہ تو حضرت امام مسلم نے صحیح لکھی ہے، تو اس کے ساتھ چونکہ وہ ملتا جلتا مضمون ہے، ہو سکتا ہے واقعہ ایک ہی ہو، تو اس میں اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو پھر یہ روایت ثابت ہوتی ہے کہ وہ لیلۃ البرات یعنی 15ویں شعبان کی رات تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبو، یہ رات بڑی بابرکت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جس کے بارے میں بہت ساری صحیح احادیث اور حسن سندوں کے ساتھ آئی ہیں اور کئی ضعیف سندوں کے ساتھ بھی ہیں، تو یہ سارا جو مجموعہ احادیث کا ہے یہ اس کی اصل بتاتا ہے، اور امام بیہقی بھی کہتے ہیں کہ اس کی اصل ہے، تو تابعین تک صحیح سندوں کے ساتھ ملتی ہے، مقبول تک، تو لہٰذا اس رات کو اس طرح متنازع بنا دینا اور لوگوں کو عبادت سے روکنا یہ اچھا نہیں ہے، اور اگر اللہ کے بندے آتے ہیں آپس میں صلح کر لیتے ہیں شب برات کی وجہ سے اور عبادت میں لگ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔